अस्सलाम वालेकुम जी। हमें जब बताया गया कि खालिद कदूमी साहब जो हैं, जो कि पाकिस्तान में फ़लस्तीनी नयाद डॉक्टर हैं और वो हमास के तर्जुमान भी हैं। इस वक्त हमास जो है वो मुज़ाहमत की तहरीक है जिसने इस वक्त रूस को तमाम तर जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद नाकों लोहे के चने चबुआ के रख दिया है। रूस की जो टोटल टैंकों की फोर्स है वो 1/3 उन्होंने ख़त्म कर दी है और अभी तक भी वो फ़लस्तीन के या वो उसे इसराइल भी कहते हैं, इसराइल के कोने कोने में जहाँ पे चाहते हैं जब चाहते हैं हिट करते हैं। तो उस तंजीम के तर्जुमान को सुना जाए तो जब हम खालिद कदूमी साहब से मिलने के लिए दोपहर के खाने पे पहुँचे तो वहाँ पे वो एक तस्वीर है मेरी उनके साथ जिसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा फप्ती कसी है कि ये जनाब आपके तो कुंभ के मेले के अंदर बिछड़े हुए भाई लग रहे हैं या कुछ जुड़वा ट्विन ब्रदर लग रहे हैं आपके। तो फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं ना यार, तो इतनी की रिजेबलेंस अगर हो गई तो उसमें हरज क्या है। तो खैर एनी हाउ खालिद कदूमी साहब के से मुझे ये तवक्को थी कि वो कोई रोना रोएंगे, वो कोई आंसू बहाएंगे, वो कोई अफसोस करेंगे, क्योंकि जिस वक्त वो हमारे पास बैठे थे उस वक्त इसराइली फोर्सेस की तरफ से ब्रूटल किस्म का कत्लेआम जारी था और वहाँ पे बच्चे ज़िबा किए जा रहे थे, वहाँ पे ख़वातीन की इसमत दरियाँ जारी थीं, वहाँ पे नौजवानों को ह्यूमिलिएट किया जा रहा था, वहाँ पे 7-7 8-8 साल के बच्चों को वैशी किस्म के इसराइली जो फ़ौजी हैं वो घसीटते हुए गिरफ़्तार करके लेके जा रहे थे। वो शख्स जो था वो हमारे सामने था और उसके चेहरे के ऊपर इत्मीनान था। हमने जो लोग वहाँ पे पार्टिसिपेंट थे उन्होंने इस बात पे शिकवे का इजहार किया कि ये आप लोगों को क्या सूझी कि आपने उठ के ऐन 7 अक्टूबर वाले दिन जबकि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा इसराइल के दौरे पे पहुँचने वाले थे तो आपने वहाँ पे ये हरकत फरमा दी और यूँ जनाब वहाँ पे जो अमल का आगाज़, अमन के अमल का आगाज़ था उसके ऊपर आपने जो है वो खुदकुश हमला कर दिया। तो उन्होंने बड़े इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा कि आप किन लोगों के साथ मुज़ाकरात करना चाहते थे, उस सरज़मीन के वारिस तो हम हैं, हमारे आबाओ अजदाद की वो सरज़मीन है, हमें आप वहाँ से बाहर निकाल के और आप कहें कि आप इसराइल के साथ जाके ताल्लुकात बहाल कर लें। ये तो उन्होंने नहीं कहा, ये तो वहाँ पे बैठे हुए एक पार्टिसिपेंट के मुंह से निकला कि जद्दा से हाईवे निकले और तल अवीव तक जाए, ये सारी प्लानिंगें हो रही थीं। तो वहाँ पे फ़लस्तीनी उनका कहना था पहले सिंपल सी बात थी, पहले हमारा कज़िया तय करे ना। जब से फ़लस्तीन की मुहिम ये वाली पिछले 75 साल से 1948 से शुरू हो गया हुआ है, जब से ये जारी हुआ है और ये कत्लेआम है फ़लस्तीनियों का, बकौल उनके हम 1 लाख से ज़ायद अफराद की कुर्बानी पेश कर चुके हैं जिनको इसराइल ने कत्ल किया और तकरीबन इससे 10 गुना ज़्यादा हैं जिनको मासूर कर दिया गया। ठीक है, लाखों लोग ऐसे हैं। तो आप लोगों ने क्या किया, वक्तन फ़वक्तन कुछ भी आवाज़ नहीं उठाई और वो मुझे वो लगा कि वो ना उन्हें इस बात की परवाह भी नहीं है कि आप उनके लिए आवाज़ उठाते हैं या नहीं उठाते। उन्होंने कहा हमने दुनिया की ज़मीर को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में ले लिया है, दुनिया का कौन सा कैपिटल है जहाँ पे फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ नहीं उठी। और जहाँ तक बात है कि हमारे बच्चे क्यों मारे जा रहे हैं, हमारे लोग क्यों कत्ल हो रहे हैं, तो आज़ादी की तो इतनी कीमत देना पड़ती है भाई, ये तो कोई कीमत ही नहीं है। दुनिया की कौन सी कौम है जिसने खून दिए बगैर आज़ादी हासिल की हो। बहरहाल उन्होंने बड़े तरीके के साथ, अच्छा ये हमारे वहाँ पे बड़े बड़े लाल बुझक्कड़ किस्म के हजरात बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जनाब ये आपने अचानक शुरू कर दिया। उन्होंने कहा आपके लिए अचानक होगा, हम तो इसकी तैयारी करके बैठे हुए थे। हमारे यहाँ तो फ़लस्तीन के बच्चे को पता था कि हमने ये करना है।
اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیسے آگے بڑھ بڑھ کے جانے قربان کر رہے ہیں، اور اسرائیل کو انہوں نے باقاعدہ وقت ڈال کے رکھ دیا ہے۔ اسرائیل کے 600 براموس ٹینک ہیں، اور براموس ٹینکس جو ہیں انہیں ماسٹر پیس کہا جاتا ہے، ڈیجیٹل الیکٹرانکلی آرمڈ ٹینک کہا جاتا ہے۔ کوئی اس کے نزدیک گولی بھی آ جائے نا، کوئی گولی اس کی طرف چلائے تو وہ بھی 10 یا 20 میٹر کے فاصلے سے اس گولی کو ڈائیورٹ کر سکتا ہے، وہ گولی اس کو نہیں لگ سکتی، بم کی تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک فلسطینی بچہ 17 18 19 سال کا چلتا ہوا جاتا ہے، ہاتھ میں اس نے دیسی ساخت کا، میرا مطلب ہے کہ بالکل ہلکی ساخت کا ایک گرنیڈ پکڑا ہوتا ہے، وہ جا کے اس کے سسٹم، جو بھی باہر سسٹم کہیں پہ انہوں نے لوکیٹ کر لیا ہوگا نا، اس سسٹم کے اندر ٹکا کے وہ بھاگ جاتا ہے۔ وہ بم بلاسٹ ہوتا ہے، اس کا پورا سسٹم جو ہوتا ہے ڈیجیٹل کا، وہ تاروں میں ہی گھومتا ہے نا کہیں، ٹھیک ہے، وہ سارا آئیں بائیں شائع ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر 3 4 5 جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ قبر بن جاتا ہے، پھر اس کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اندر بھسم ہو جاتے ہیں۔ 610 کے قریب تھے، اور اس میں سے 250 سے زائد جو ہیں گن کے حماس کے جو فدائین ہیں وہ تباہ کر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسرائیل کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت اسرائیل جو ہے وہ رابطہ کر چکا ہے قطر سے کہ جو ہے وہ حماس سے بات کرے، اور ویسے بائی دا وے جس وقت ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، اس وقت تک اسرائیل حماس سے بار بار رابطہ کر رہا تھا کہ جنگ بندی کی بات کی جائے، لیکن آگے سے فلسطینیوں کا اور ان کی نمائندہ حماس کا، جس نے وہاں کا الیکشن لڑا ہے، اور تف ہے ان لوگوں کے اوپر جو فلسطین کے لیے دہشت گرد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ فریڈم فائٹر ہیں، وہ حریت پسند ہیں، وہ اپنی سرزمین کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور تف ہے ان کے اوپر جو ان کو افغانستان سے آئے ہوئے مہاجرین کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ فلسطینی باہر سے نہیں آئے ہوئے، کہیں سے پناہ لینے کے لیے وہاں پہ نہیں آئے تھے، وہ ان کی اپنی سرزمین تھی، اور اپنی سرزمین ہے۔ افغان جو ہمارے ہمسائے ہیں وہ اپنے وطن چھوڑ کے ہمارے ہاں پناہ لینے آئے تھے، تو یہ کوئی ریزمبلنس بنتی ہی نہیں ہے۔ وہ ذہنی طور پہ بانجھ لوگ ہیں، معذور لوگ ہیں، تعصب کے مارے ہوئے لوگ ہیں، جو کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اس سے کوئی ہماری ریزمبلنس بنتی نہیں ہے۔ لیکن واپس آ جائیے، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ 70 دن ہو گئے، 71 دن، اسرائیل نے کہا تھا ہم 1 ہفتے میں ان کو وائنڈ اپ کر کے رکھ دیں گے، اور 7 دن کے اندر، اور 70 دن گزر گئے ہیں۔ جس دن وہ بات کر رہے تھے اس دن 70 دن تھے، آج تو 72 سے بھی زیادہ ہو گئے۔ تو بہرحال ابھی تک تو اسرائیل جو ہے وہ ہمارے فدائین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا، اور ہماری ان جو کہ اس وقت میدان عمل میں ہیں اور لڑ رہے ہیں، ان کی تو کیجویلٹیز ہیں ہی کوئی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اسرائیل کی جو کیجویلٹیز سرکاری طور پہ تسلیم کی گئی ہیں وہ 4500 سے زائد ہے، اور جبکہ ان کا کہنا تھا کہ اصل کیجویلٹیز اس سے بہت زیادہ ہے۔ اب تو تل ابیب میں بھی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں کہ جنگ بندی کریں۔ یورپ کے کیپٹلز کو تو آپ چھوڑ دیں، واشنگٹن کو تو بھول جائیں، نیو یارک کو تو نظر انداز کر دیں، لیکن اب تو تل ابیب کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، اور اسرائیل جب اپروچ کرتا ہے، اب جناب ایک اور آسمانی امداد آ گئی ہے اس وقت، اور اس سے جنگ کے پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اور وہ خدشہ کیا ہے کہ حوثی باغیوں نے وہ بحیرہ احمر سے گزرنے والے جہازوں کے اوپر اٹیک شروع کر دیا ہے، اور حوثیوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے امریکہ اور برطانیہ ان کے اور یورپ کے افواج جو ہیں، اسپین کی اور بحرین کی افواج جو ہیں، وہ حوثیوں کے اوپر حملہ آور ہو گئی ہیں، اور حوثیوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اوپر حملے کرنے مطلب وہاں پہ فورسز پہنچ گئی ہیں، انہوں نے کہا اگر آپ نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو ہم نے سعودیہ کے اوپر حملہ کر دینا۔ تو ایک عجیب و غریب قسم کی کمپلیکس سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کا یہ خیال ہے کہ ان کا کاز جب سے ان کے ساتھ ظلم و ستم شروع ہوا ہے تب سے لے کے اب تک
اتنا زیادہ دنیا بھر کے اندر نہ سنا گیا، نہ مانا گیا، نہ انڈورس ہوا، نہ اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ہوا، نہ اسرائیلی انتہا پسند بے نقاب ہوئے۔ اور میں نے ان سے عرض کیا کہ نہ ہی اسرائیل کے پیڈ ایجنٹ جو ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں وہ بے نقاب ہوتے اگر آپ یہ نہ کرتے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جتنے بھی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے دوسروں کو بکواس کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، یہ کس کے پے رول کے اوپر ہے۔ تو ہمیں بھی پتہ چل گیا یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ اس لیے آپ فلسطینی پرسپیکٹو سمجھیے، آپ کو اگر وہاں پہ لاشوں سے خون رستا ہوا نظر آتا ہے اور آپ کا دل پسیج جاتا ہے، تو کمزور کی طرح آپ کو اپنے بیٹے کے اوپر غصہ آتا ہے۔ محلے کے اندر اگر لڑائی ہو جائے نا آپ کے بچے کی، اور آپ اگلی پارٹی پاورفل ہو، تو آپ وہاں پہ اپنے بیٹے کو کٹنا شروع کر دیتے کہ تو لڑے ہی کیوں سی، کیونکہ ہمت نہیں نہ ہوتی اگلے کے گال لگنے کی۔ یہ لوگ اس وقت ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں کہ فلسطینی لڑے کیوں تھے۔ وہ ہے نا ظفر علی خان صاحب کا یہ شعر ہے، ظفر علی خان صاحب کو کا مطلب کہ پہلا مصرع مجھے یاد نہیں آتا لیکن دوسرا مصرع مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ انہوں نے مرنا سیکھ لیا ہے بھائی، اور وہ اپنی آزادی کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، آپ پتہ ہے ان کے پاس فلسطین کا پاسپورٹ نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، اور وہ بیچارے یہ جو خالد قدومی صاحب ہیں یہ پاکستان میں عارضی اردن کے پاسپورٹ کے اوپر آئے ہوئے ہیں جس کو اردن کی گورنمنٹ کسی بھی وقت واپس لے سکتی۔ تو بہرحال ان کے ساتھ جو نشست تھی اس سے میرا تو کم از کم خیالات کے اندر کلیئرٹی آ گئی کہ انہیں پتہ ہے یہ جنگ ان کی ہے، انہوں نے لڑنی ہے، کیسے لڑنی ہے، اس کی قیمت کیا ہے اور کب تک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا خیال تھا کہ ہم جو ہے یہ جنگ 60% تک جو ہے وہ جیت چکے ہیں۔ بہت بڑی بات کہہ گئے وہ۔ بہرحال خالد قدومی صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں پڑھے ہیں، ڈاکٹر انہوں نے یہاں سے بنے ہوئے ہیں قائد اعظم میڈیکل کالج سے، اور پاکستان میں انہوں نے شادی فرمائی ہوئی ہے، اور لیکن وہ یہاں پہ حماس کے ترجمان ہیں، تحریک سے جڑے ہوئے ہیں، اس پورے خطے کے اندر وہ موو کرتے رہتے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد کو جب فلسطین سے نکالا گیا تھا تو انہیں کویت نے پناہ دی تھی، لیکن کویت نے انہیں کبھی بھی کویتی شہریت نہیں دی، بلکہ انٹر کے بعد ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ MBBS کرنے پاکستان تشریف لے آئے تھے۔ اور اتنی کلیئرٹی دیکھ کے ان کے اور فلسطینیوں کے کاز کے اندر مجھے تو بڑا حوصلہ ہوا ہے، اور امید بندی ہے کہ شاید اب فلسطینیوں کے بھی سنے جانے کا وقت آ پہنچا ہے۔ فلسطین زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔